इशराक और चाश्त के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा तो सबसे पहले तो इशराक की बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है, जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा में कितनी रकतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 ये इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। वो हमारे घरों में जन्नतें बैठी होती हैं। और इसके अलावा वो बच्चे आप देखें जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो जिनको ऑटिज्म है, या ऐसे बच्चे जो मजदूर होते हैं, बाज किसी भी तब बच्चे हैं, बड़े हैं या किसी भी लेवल पे, अब देखें कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये जन्नत के तोहफे हैं। बेसिकली जन्नत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब रूहें क्रिएट हुई थी, आपने वो हदीस सुनी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक़्त फरमाया था कि जब जितनी रूहें बनती हैं उनमें से जब जिन्होंने वादे अलस लिया था, कुछ रूहें ऐसी थी जो बनी ही जन्नत के लिए थी, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले। उसमें भी हमने डिफरेंट तरह के पढ़ा था। उन्हीं में से ये बच्चे ऐसे होते हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले होते हैं। और ये हमारे घरों में क्यों हैं? आप उन तमाम माँ बाप को जिनके पास ऐसे बच्चे हैं ना, वो सिर्फ उन बच्चों को ऐसे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखें हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई आसान नहीं होता, जन्नत कमाना आसान नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसा बच्चा है ना, आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो वो बच्चा आपको जन्नत में ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ सोच के वो तोहफा आपके घर में भेजा है। वो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि मेरा ये बंदे को भी मैंने जन्नत में लेके जाना है, तो इस वजह से वो बच्चा आपके घर में है। जिसके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, मैं ऑनेस्टली ये कहती हूँ कि अगर आप उसको इस नज़र से देखेंगे ना, तो आपको इतना प्यार आएगा कि वो इतने मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता ना, लेकिन आपकी जन्नत तो पक्की हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में रहते हुए। अच्छा, अब दूसरी हदीस थी, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, 2569 इंटरनेशनल नंबर है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था तो तूने मेरी अयादत नहीं की है। वो बंदा ये फरमाएगा कि ए मेरे रब, मैं कैसे तेरी अयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी अयादत के लिए जाता तो उधर तू मुझे उसके पास ही पाता। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा फिर वही कहेगा कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप तो पूरे जहान को खिलाने वाले हो, मैं आपको कैसे खिला सकता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि तुझे नहीं पता था कि मेरा फलां बंदा भूखा है, अगर तू उसको खाना खिलाता तो आज, अब देखे क़यामत के दिन क्या हाल होगा वहशत का। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा ना, 30 पारा तो पढ़े। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि आज वो खाना तू मेरे पास यहाँ पर पाता। अब देखिए हमें कितना पता होता है ना, हमारे घरों में तो, पाकिस्तान में तो बहुत ही आसानी के साथ आप देखें कि हमारे मोहल्लों में देख लें, या काम वाले हर एक घर में होते हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं, आपको मौका मिलता है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि खाना पूरी तरह से उनको मिला है कि नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, सफ़ेद पोश होते हैं, वो नहीं बताते हैं। तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमें वो खाना खिलाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। अगेन वो यही कहेगा कि या पाक परवरदिगार, तू तो तमाम जहानों का मालिक था, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि मैं प्यासा था, तुझे पता था, लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अगर तू मुझे पानी पिलाता तो आज क़यामत के दिन वो पानी जो है, मैं तुझे आज प्यास तेरी बुझाता। तो अब देखें कि कितनी जगह, इवन पाकिस्तान में भी इतनी जगह हैं जहाँ पे आपको पता है कि पानी बहुत मुश्किल है। बल्कि एक बच्चा मेरे साथ यूट्यूब का और मेरे फेसबुक पे काम करता है, जो
अमार है उसका नाम. تو ہی از ان کراچی. تو اس نے وہ پروجیکٹ کرا تھا تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ کس طرح سے, اور اس نے وہ جب مجھے پکچرز بھیجتا ہے آنیسٹلی اتنے بڑی, مطلب کافی, جیسے آپ سوچ لیں کہ پوری 15-20 گھر ہیں اور پانی نہیں ہے, نلکا نہیں ہے وہاں پہ. اور جیسے لوگ, اور بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. اٹس جسٹ اے ریمائنڈر. تو اب لیس دین $100 میں ایک نلکا لگتا ہے, اور جسے کتنے گھر پانی پیتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, اور ان کے پانی ان کے استعمال میں آتا ہے. تو ڈھونڈا کرے ایسی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں. آج ہم کریں گے سورۃ الاعلیٰ, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ, کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند ہے. اب سورۃ اعلیٰ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, یہ وطر کی ہر روز, اب دیکھیں ہر روز ان کو بہت پسند تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلیٰ بہت پسند تھی, اور ہر وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں وہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے, اینڈ سیکنڈ میں قل یا ایھا الکافرون, اور تھرڈ میں وہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. لیکن حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, ان سے یہ ہے کہ وہ تھرڈ میں جو قل ھو اللہ احد, یہ تو یوزلی ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہے نا. تو اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہے نا, تو آپ پلیز اس کو ایک کرتے ہوئے, ایک آیا کرتے ہوئے اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو حفظ کی کلاس میں, انہوں نے تو یاد کر لیا. شروع میں وہ بولتے تھے کہ ہائے صرف 2 آیات آتی ہیں ہفتے میں, کیسے کریں گے. تو الحمدللہ اب کہاں وہ پہنچ گئے, ان کا آلموسٹ 30 پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسی طرح سے 2 آیات کرتے ہوئے وہ یاد کرتے جائیں گے. اور دیکھیے پھر ہم اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں نا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں, عیدین پہ, اور پھر اس کے علاوہ جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. تو اس لیے اس کو ضرور ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے. اور اس میں کیا میسیجز ہیں, اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ اس میں میسیج کیا ہے, کیونکہ یہ سورہ جو ہے نا یہ آلموسٹ کہتے ہیں 8ویں سورہ ہے جب نزول کے حساب سے. یہ بالکل شروع کا دور تھا جب 3 ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. ابھی جب یہ اس کی بہت زیادہ حصہ وہ تھا جو اس وقت نازل ہو رہا تھا جب ابھی تک جو دعوت تھی وہ کھلے عام نہیں دی جا رہی تھی. ایک لفظ جو ہے نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہی آپ لوگ, وہ کہتے ہیں نا, اٹک جاتا ہے بندہ کہ یا اللہ اس سے آگے کیا جاؤں, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی بات ہے, اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے. بالکل ایسے ایک لفظ کو کھولنے کو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے, کیونکہ جب عمل میں ڈھلے گا تو تبھی فائدہ نا. ادروائز تو قرآن علم کے لیے لینا کیا مشکل ہے, وہ تو لے کے ہم بحث بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے عمل میں ڈھال دے. آمین ثم آمین. یہ تو بہت پیاری حدیث تھی, اس کو یاد کر لیجئے, بلکہ اپنے گھر پہ لگا دیں تاکہ آپ کو بار بار یاد آئے کہ آپ کا مقام کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو پکاریں گے قیامت کے دن, اور کیا کہیں گے, یا ایھا الذین آمنو. اور اسی سے ہماری آج کی آیت بھی شروع ہو رہی ہے, سورۃ التوبہ آیت نمبر انشاءاللہ 38 آج ہم کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ نیچے جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا ہے, نیچے آپ اپنا چھوٹا سا نام لکھ دیا کریں, کیونکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں گے نا اپنا پڑھنے کے لیے تو آپ کو بڑی محبت ہوگی. آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ آیت میں نے یہ پڑھا تھا, اس وقت میں نے یہ بات ہو رہی تھی. جیسے ہم چھوٹے چھوٹے اپنے کامنٹس لکھتے ہیں نا, تو یا ایھا الذین آمنو کے نیچے اتنی محبت آتی ہے کہ میرا رب مجھے پکار ہے. لیکن اس کے ساتھ پتہ ہے ڈر کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا, اے لوگو جو اسلام لائے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پکارا ہے, غور کرے, یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں,
اتنے پیارے پیارے وعدے کیے نا کہ آخرت میں تمہیں یہ انعام ملیں گے، وہ سارے مومنوں کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بینہ میں کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنو کے ساتھ عامل الصالحات جو ہے وہ لازم اور ملزوم کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق میں سے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف بات یہ ہے کہ عمل کی بات ہے نا، کہ ہم پڑھ کے پھر ہمیں جب پتہ چلے، کیونکہ دیکھیے ایمان کیا ہے، سب سے پہلے تو میں اور آپ یہ جانے نا ایمان کیا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے شہادت دی ہے، میں نے اور آپ نے شہادت دی ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اللہ ہی میرا حاکم ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مدبر ہے۔ میرا سارا کچھ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، میرا خاوند، میری ماں باپ، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرا گھر، میرا کاروبار، سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے انعام ملی ہیں، اور انہی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ میں اس بات کو اچھے سے جانتی ہوں، رائٹ؟ اسی لیے تو بات کہیں گے نا کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ دیکھیں شہادت دینا نا، جو ہم جان ہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ تو جان کا نذرانہ، وہ تو ہائیسٹ لیول آف شہادہ ہے، کہ جس میں بندے کا ایمان اس لیول کا ہو کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ کہا ہے، میں اس کے دین کی اشاعت کے لیے، میں اس کے دین کی خاطر اپنی جان کا بھی نذرانہ دے سکتا ہوں۔ اور وہ وہی بات ہوتی ہے کہ جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اس کے باوجود بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جان تو اللہ کی تھی نا، وہ اس کے راستے میں لگا دی، وہ تو حق بھی نہیں میں نے ادا کیا اس کا، جو جتنا اس نے کچھ مجھے نوازا ہوا تھا، اور آخرت میں نوازے گا الحمدللہ۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے دیکھیں بات کرنا تو بڑا آسان ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جو شہادت دی ہے کہ میرا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا حکم جو چلے گا اس دنیا میں وہ صرف میرے رب کا چلے گا۔ میں نے بات کس کی ماننی ہے؟ میں نے اپنے رب کی بات ماننی ہے، جو میرے رب کو نہیں کیا پتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے رب کو نہیں پتا کہ میرے لیے آسانیاں کیا ہے، میرے رب کو نہیں پتا کہ مجھے کیا پسند ہے، اس کو پتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کے حدود میں رہنے کی بات ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو آپ کو وہ بھی حدیث یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 1 قدم چلو گے میں 10 قدم آگے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو کی سمجھ آ جائے۔ جہاں جہاں قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارے ہیں، تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعاملوا الصالحات کی بات کرتے ہیں، اور پھر سورۃ بینہ میں جو لوگ عامل الصالحات بھی کرتے ہیں نا، پھر اس کے لیے اجر آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کے وہ جنت عدن جنت وہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا نا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات والوں کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا، کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ بات ہے نا کرنے والی۔ یہ پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جب کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں سارے کے سارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے،
یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں. دیکھیے ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو بنائی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے. تو اللہ سے کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں نا، پھر آسانی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا کہ یا پاک پروردگار اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے لقب، کسی کا نام پکارنے کے لیے اتنا بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوئے. تو ہوتا ہے نا ایسے کہ ہماری خواہشات، ہماری نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کرتے ہیں. بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ، دیکھیں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کی، لیکن دنیا نہیں چھوڑتی، نفس نہیں چھوڑتا. سارا جہاد جو ہے نا وہ اس کے نفس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالوں. میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ہم جب کوشش آ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چلو جی الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، اور روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکی کا کام، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چلو نہ بھی کرے، آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو منع کیا ہے. پھر وہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں چلو اتنا کچھ تو کریں، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، دیکھو نا سارے وہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا میرے سے تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے. تو چلو میں آلویز یہ کہتی ہوں، دیکھیں اسلام جو ہے نا، اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن ہے. ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کر رہا ہے تو فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں. لوگ غلط ہیں، دین غلط نہیں ہے، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے. قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ ملے گی نا. لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے، تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے تو اعمال بند ہو جائیں گے بالکل بھی نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا نا. اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں جانے والا سوائے اس کے کہ جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور ہماری نیک اولاد جو ہمارے پیچھے کام کرے گی. آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کے سوچیے گا کہ کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ، وہ شہادت دینے والے بنے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی اپنے دین کو بلند کرنے کی، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا. تو کیا کریں گے میرے بعد؟ کیا میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے بعد وہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنو، سوچیں اس بات کو کہ اللہ کی پکار ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عامل الصالحات بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک تھی. اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنے بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا.
अब देखिए जितनी भी जंगें हुई हैं ना, अब आपने स्टोरी की तरह इसको अपने ज़हन में भी रखना है। ये 8 साल में हुई हैं, क्योंकि अब बदर सबसे पहली थी ना, तो बदर 2nd हिजरी में हुई थी, और आखिरी ग़ज़वा तबूक है ये 9 हिजरी में हुआ था। तो ये 8 साल का बीच का सारा वो टाइम था जिसमें आप सोचिए सहाबा कि हमने कितनी जंगें ऑलरेडी पढ़ चुके और आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे उनकी ज़िंदगियाँ थी। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके कारोबार नहीं थे? क्या उनको वो इंसान नहीं थे हमारी तरह के? वो इंसान ही थे ना, लेकिन क्यों उनको रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का टाइटल मिला था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उनको पता चल गया था कि शहादत का मतलब क्या है। उनको ये पता चल गया था कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्यों कह रहा हूँ, और अगर मैंने किया तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और मुझे वो हक करके जाना है। अब तबूक का वाक़या मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, आप इसको, ताकि आपको जब पता चलेगा, ताकि आप अगली आयत आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। बहुत प्यारी, बिल्कुल ऐसे सोचिएगा जैसे सोने से पहले आप बच्चों को एक स्टोरी सुनाती हैं। अब 8 हिजरी में आपको याद है हमने पहले पढ़ चुके हैं, फतह मक्का हुआ था। अच्छा, इसी में पढ़ा ना हमने सूरह तौबा में। अब 8 हिजरी में आप देखें सहाबा चले हैं, राइट। पहले से तो जंगें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ 8 हिजरी में जंगे मौता, जिसमें 3000 सहाबा और उधर 2 लाख का लश्कर, और वहाँ पे कामयाबी। उसके बाद फतह मक्का, उसके बाद हुनैन। अभी हमने पढ़ा हुनैन में, आपको याद है कि जब एक वादी से गुजर रहे थे, चारों तरह से तीर, जब उनकी बारिश होनी शुरू होगी तो कैसे सहाबा बेचारे इधर उधर बिखर गए थे, और रसूल अल्लाह ने पुकारा फिर उनको, और फिर कैसे वो जमा हुए थे, फिर कैसे बाद में उनको फतह हुई थी। और उसके बाद ताइफ का ग़ज़वा हुआ। ये सारा 8 हिजरी में करने के बाद सहाबा वापस गए हैं मदीना में। तो उस ज़माने में क्योंकि जाते थे तिजारत के लिए, सहाबा जाते थे ना, तो शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला, तिजारती काफ़िला आया और उन्होंने ये बताया कि रोमी जो है ना, रोम के बादशाह हरकल, उसका डिफरेंट नाम भी आता है, कि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखें ये कौन थे? रोमी उस वक़्त जो रोम का बादशाह था, ये सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर, राइट। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को उनके घर के अंदर ख़त्म कर दें, मतलब मदीना में आके हमला करें और वहीं मुसलमानों को ख़त्म कर दें। क्योंकि उनको पता था कि पहले वो मौता की जंग जीत चुके थे और फिर फतह मक्का हुई थी, तो उनको ये डर था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तो सारी तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आप देखिए, आप कैन यू इमेजिन मदीना कितना सा था। तो सहाबा कहते हैं कि ये हालत थी कि हमें रात दिन एक ख़तरा नहीं होता, जैसे वो था कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उसमें आप देखें मुनाफिकीन का आप किरदार देखेंगे कि ये पहला मुकाम होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, शुरू में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इनको दरगुजर करो, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तो दीन फैल रहा है। अगर तुम इनके पीछे लग जाओगे तो फिर दीन का काम नहीं होगा, इनको रहने दो, ये अपनी काम जो भी करें, तुम अब दीन की तरफ अपने आप को ध्यान करो। ये पहला मौका था, क्योंकि अब 9 हिजरी आ गई थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में तो वसाल हो गया। तो ये फिर आखिरी हुक्म आ गया कि अब इनके साथ आप लोगों ने क्या सलूक करना है। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं ना कि डोंट बी जजमेंटल। ये बात भी हमने इतनी ट्विस्ट कर ली है कि हम किसी को देख के ना, हम ये भी, क्योंकि बहाना क्या हो गया कि हम किसी को अब नहीं अनिल मुनकर कैसे करेंगे, तो हम ये कह के अपनी जान छुड़ा देते हैं, डोंट बी जजमेंटल। किसी को आप बुराई करते देखते हैं, किसी को आप गलत तरह से ड्रेसअप देख रहे हैं, कुछ करते देख रहे हैं, आपने डोंट बी जजमेंटल कह के कि हमें क्या पता है दिल से कितना नेक है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, बल्कि दिल पे लिख लें अपनी बात, कि डोंट बी जजमेंटल का पता है क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मस्जिद में देखा, वहाँ पे देखा, और आप ये ना सोचें कि आइए बड़ी नेक बनने, पता है मुझे असल में ये ऐसी होगी, आप किसी से ऐसे बात करते, तो डोंट बी जजमेंटल। जिस जगह पे है ना, जो आपकी आंखों ने देखा है, उस पर यकीन कर लें। यही बात अगर खुदा न खास्ता आप किसी को शराब खाने में देखते हैं, या आप किसी को ऐसी जगह पे देखते हैं, वहाँ पे तो ये नहीं होगा कि नहीं हो सकता है कि इसके दिल तो नेक होगा ना, डोंट बी जजमेंटल, वैसे ही बैठे हुए, ऐसा नहीं है।
ہم مسلمانی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہے. جتنی سزائیں ہیں، آپ کوئی بھی سزا دیکھیں، آپ جتنی بھی اسلام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ ظاہر پہ گمان ہے. دل پہ گمان کر کے کوئی سزا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو برا کہیں، اس کو برا جانیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اپنا پلو مت چھڑائیں یہ کہہ کے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل. مجھے نہیں اس کے بارے میں کہنا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور یہ کہہ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ساری باتیں بھی ٹویسٹ کر کے اپنے لیے آسان کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح احکامات پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ آیات آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اناؤنس کر دیا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم موتا کی جنگ کے ہم جا رہے ہیں، موتا کے لیے نہیں، تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ سارے تیار ہو جاؤ. اب ذرا امیجن کریں، میں آپ کو پکچر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا وقت تھا. سخت رجب و شعبان کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. اور جب میں آپ کو کہتی ہوں نا ہجری کا وقت ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیا سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں بتا دوں، کیونکہ مکہ کا دور جو تھا نا 13 سال، تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینہ میں آئے تھے نا، تو دیٹ واز دا فرسٹ ہجری. اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہجری کو یہ ہوا اور 10 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اس لیے اس طرح سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہجری کی، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی تھی. اچھا جی، اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تو صحابہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیے، آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ حضرت عمر والی بات تھی کہ حضرت عمر جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، نہ صرف جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، رائٹ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے ترغیب دی صحابہ کو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سامان لائے تو بڑے دل میں خوش تھے کہ آج تو میں، حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں صدقہ دینے کے لحاظ سے، تو آج میں ابوبکر کو مات کرنے والا ہوں. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کا آدھا سامان، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے. تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے. حضرت عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ وہ دیوار پہ نا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنے باپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک سوئی یہاں پہ لگائی تھی، مطلب سوئی تک بھی لے کے آ گئے تھے. اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول. ایسی نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی بات ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر آپ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں. حضرت عثمان نے جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اتنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے. تو کہتے ہیں حضرت عثمان 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. پہلی دفعہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور ساتھ ان کے کجاوا اور سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں میں 200 اونٹ دیتا ہوں کجاوا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے لیے 1000 انہوں نے دینار دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے نا تو اللہ تمہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا. دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کوئی بھی، اللہ نہ کرے، کوئی غلط کام کرو یا گناہ کے کام کرو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آنیسٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ دنیا والی چیز جو بھی ہوتی ہے
کہ یہ کام جو ہم پہلے کر رہے تھے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہندی پہ جانا مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا، تو اب میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں نے کوئی میرا دل خراب ہو یا مجھے یہ لگے کہ ہائے میں نہیں جا سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محبتیں ہی دل سے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بٹھایا تو مجھے یوں لگے گا میں آگ پہ بیٹھ کے آؤں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی۔ اور ابو عقیل کے بارے میں آپ دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے، تو ہاتھ میں کیا آیا، کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے، اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے۔ تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور منافقین جو ہے نا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے، اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے، 30,000 مسلمان نکلے تھے، اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت، اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے کہ اب فصل کٹنے کا موسم، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے۔ اب سوچے کتنا مشکل سفر، لمبا، اتنا 800 کلومیٹر، کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستے کا بھی جو مشکل، آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے، ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے ابھی کرونا تھا، سب کے حالات کیا ہو رہے تھے، کاروبار بیٹھ گئے تھے، اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے، اب فیسٹیول ہے، اس میں بزنس اچھا ہوگا، چیزیں زیادہ بکیں گی، سب کچھ ہوگا، این اس وقت اب کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے، اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا، اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے۔ اور حال کیا تھا کہ اتنی کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے، اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ہاتھ میں، صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر۔ یہ کون سی بات ہے، 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی۔ لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج جاتے تھے، اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھیں، اور پھر وہ 3 صحابی
جو تھے ایمان والے لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں، لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو۔ تم چپک کے، آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا غصے سے کہ تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو، تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے، تو گھسیٹا نہیں جاتا۔ بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، اثاقلتم الی الارض، کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ، کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فصلیں پکیں گی، تم بیچو، تمہیں پورا، کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا، ایسا تھوڑی تھا، ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے مہینے پھر سے کر دیں گے، فصلیں ختم ہو گئیں کیونکہ پکی ہوئی تھی، تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ نہ کرو ایسے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نکلو تم اللہ کی راہ میں۔ دیکھو دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ایسے ڈال کے، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی کے ساتھ لگا ہے، اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آخرت، اتنی بڑی آخرت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے ہو گئے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے، دنیا کی زندگی کے لیے تم ایسے کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنفروا، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفروا تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما،